अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, नून लीग में इख्तलाफात की खबरें तो बहुत पहले से सामने आती रही हैं। कभी नून और शीन की तकसीम तो कभी पार्टी में बयानिए की जंग। लेकिन इस मरतबा नाज़रीन, शरीफ खानदान के लिए मामला बड़ा संगीन हो चुका है। अब मामला नून, मीम और शीन से कई आगे निकल चुका है। नाज़रीन, अब नून से शीन नहीं बल्कि बहुत सारे अरकान निकलने को तैयार हैं। नून लीग के 7 खामोश अरकान असम्बली ने हाउस ऑफ शरीफ को 31 दिसंबर की डेड लाइन दी है। ये डेड लाइन किस चीज के लिए है और इनके मुतालबात क्या हैं, प्रोग्राम में आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे यौम दिफा के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग बैरूनी दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हमें अंदरूनी इंतशार फैलाने वाले अनासर से सख्ती से निमटना होगा। यहाँ पर उनका इशारा किन अंदरूनी दुश्मनों की जानिब था, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। सदीक, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि दो मुख्तलिफ बयानिए हैं, मज़ाहमत की बात भी होती है, मफाहमत की बात भी होती है। कहते हैं शायद शीन का एक अलग हिस्सा है और नून एक अलग हिस्सा है। लेकिन अब जो स्टोरी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अब शायद नून, शीन और मीम से मामलात निकल के कई दूर जा चुके हैं। क्या मामला वाकई में संगीन हो रहा है? क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि बात होती थी कि ये मुस्लिम लीग नून रहेगी यानी नवाज शरीफ रहेगी, मीम बनेगी, मरियम नवाज बनेगी, या शीन शबाज शरीफ। और कभी ये भी बात होती थी कि नून में से शीन माइनस हो जाएगी यानी नून लीग में से शबाज शरीफ अलग हो जाएंगे। इस तरह की बातें होती थी। देखिए मारिया, पहले इख्तलाफात चलते रहे, मामला चल रहे थे किसी हद तक, लेकिन अब मसला ये है कि जो पार्टी अरकान है उनकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है कि इलेक्शन के दिन करीब आते चले जा रहे हैं। और ये जो स्टोरी हम शेयर करने जा रहे हैं, इसमें भी 31 दिसंबर 2021 की डेडलाइन दी है। 7 अरकान असम्बली ने मुलाकात की है और ये पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि जो मेन लोग हैं, जो 2 ग्रुप्स हैं, एक मरियम सदर साहबा का ग्रुप, एक शबाज शरीफ का ग्रुप, लेकिन इस बार वो खामोश अरकान असम्बली जो कहीं मुशावरत में नहीं होते, जो कहीं बयानात में नहीं होते, उन 7 अरकान ने ये पहली बैठक की है, पहला इजलास किया है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये तादाद बढ़ेगी इन्होंने। और ये भी आपको बताऊं कि ये जो आप इख्तलाफात की खबरें तो बहुत आती थी, और आपने देखा कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि मरियम औरंगजेब के पास 2 फाइलें होती हैं, एक मज़ामत वाली, एक मफामत वाली, जहां जो देनी होती है वो दे देती हैं। यानी कैप्टन सफदर साहब ये बात कर रहे हैं। फिर अभी जल्दी पे जो देल का काम किया है वो ख्वाजा आसिफ साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब के इंटरव्यूज ने किया है। क्योंकि आपने पहले देखा शबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की बात की, मरियम औरंगजेब साहब ने आगे तरदीद कर दी कि उनकी ज़ाती ख्याल होगा। मरियम नवाज साहबा ने इस्लामाबाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने भी शबाज शरीफ की बात की तरदीद कर दी। फिर उसके बाद शायद ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू देते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, जिसमें मफाहमत मज़ामत के ऊपर बात की, पार्टी में 3 ग्रुप्स की बात की। फिर उन्होंने यहां तक कह दिया कि शायद अगला इलेक्शन भी वो ना लड़ें क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है। और फिर क्या होता है कि फिर उसके जवाब में शाहिद खान अब्बासी साहब इंटरव्यू देते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात की तरदीद कर देते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। ये जो 7 अरकान जो आपस में मिले हैं, इनकी पहली जो बैठक थी, वो ये कहते हैं कि 31 दिसंबर तक ये फैसला किया जाए कि पार्टी को किसने और कैसे चलाना है। और वो कहते हैं कि फैसला कर लिया जाए कि मज़ामत होगी, मफामत होगी। और वो कहते हैं कि अगर मज़ामत करनी है तो नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। और बड़ी वहां पर तनकीद हुई। उन्होंने कहा कि लंदन में बैठकर तकरीरें करना आसान है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे मुश्किलात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। फिर खुद नून लीग के अरकान, और ये मैं आपको बता दूं, ये वो नजरियाती लोग नहीं है नून लीग के, नजरियाती लोग बहुत कम है मुस्लिम लीग नून में। ये वो हैं विनिंग हार्सेस हैं, ज़ाहिर है, जो जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। वो कहते हैं कि वो काम क्यों किया जा रहा है जो पार्टी के खमीर में शामिल नहीं है। और वो उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज खुद ये इतराफ कर चुकी हैं कि मरियम साहबा और उनके वालिद के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर वो कहते हैं जिस बयानिए के साथ शबाज शरीफ नहीं चल सकते उस पर और कौन चलेगा। यानी नवाज शरीफ का बयानिए शबाज शरीफ नहीं दोहरा रहे, शबाज शरीफ ने आज तक वो अल्फाज अदा नहीं किए जो नवाज शरीफ अदा करते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि पार्टी में तो पार्टी सदर की कोई वक़्त नहीं है। वही बात की जो मैं आपको बता चुका हूं कि शबाज शरीफ के बयानात को दीगर अरकान सरेआम रद्द कर रहे हैं। और नवाज शरीफ के दामाद ने भी पार्टी के 2 बयानों का इतराफ़ किया। फिर वही बात कि अगर मज़ामत करनी है तो नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, अगर मफाहमत के रास्ते पर चलना है तो शबाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। और पार्टी को 12 का टोला चला रहा है। मुंतखब अरकान असम्बली को मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। मुंतखब अरकान असम्बली की वजह से पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। यानी जितने ज़्यादा इलेक्शन जीत के आते हैं अरकान असम्बली, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मखसूस नशिस्तों का कोटा दिया जाता है।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں پر آنے والے منتخب اراکین کے لیے بھی اگلا الیکشن مشکل بنا رہے ہیں. ظاہر ہے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں جو چیزیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پارٹی کو اتفاق فاؤنڈری نہ سمجھا جائے, اپنے سیاسی کریئر کو ایک خاندان کے مفاد کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتے, فوج مخالف بیانیے کے ساتھ اگلے الیکشن میں نہیں جا سکتے, فوج مخالف بیانیے کے ساتھ حکومت میں آنا ممکن نہیں, اداروں سے بات چیت کا آغاز کیا جائے, یہ بھی ان کا مطالبہ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیع کو پارٹی چلانے کے اختیارات دیے جائیں, چودھری نثار علی خان کو پارٹی میں واپس لانا پارٹی کے لیے مفید ہوگا, شہباز شریف کو بھی اپنے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا, اگر شہباز شریف بھائی کو نہیں چھوڑ سکتے تو بھائی کے بیانیے کو بھی اپنائیں, پارٹی کے مستقبل کے لیے ڈبل گیم تباہی اور بربادی ہی لائے گی. شریف خاندان کے علاوہ پارٹی قائدین کو بھی پارٹی کے مستقبل کا سوچنا ہوگا. مریم نواز ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی سیاست کرنا چاہتی ہیں, ٹویٹر اور زمینی حقائق میں زمین آسمان کا فرق ہے. 1 جنوری 2022 سے الیکشن مہم کا آغاز ہو جائے گا, کنفیوز بیانیے سے الیکشن مہم کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں 2022 میں الیکشن کا مطالبہ سمجھ سے بالا تر ہے. جو مطالبہ کر رہی ہے پی ڈی ایم, اپنے ان کے اراکین کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. جب پارٹی آپس میں دست و گریباں ہیں تو الیکشن کا مطالبہ کر دیا گیا. 2022 میں الیکشن کے مطالبے سے قبل اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے مشورہ نہیں کیا گیا. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے اراکین اسمبلی, ٹکٹ ہولڈر, ان سے مشورہ نہیں کیا گیا اور خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر دیا گیا کہ 2022 میں الیکشن ہونا چاہیے. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جن کی سیاسی کوئی اوقات نہیں ہے وہ اس وقت پارٹی کے بڑے بن گئے ہیں. 12 کے ٹولے کو ملک کی دوسری بڑی پارٹی کے مستقبل کا فیصلے کرنے کا اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ ایک طرف الیکشن کا مطالبہ تو دوسری طرف حکومت مخالف جلسوں کا اعلان کر دیا گیا. پارٹی پہلے ہی جلسہ کھیل کر تھک چکی ہے. بتایا جائے کہ مزاحمت کی سیاست سے ہمیں کیا ملا. گلگت بلتستان, کشمیر اور سیالکوٹ میں بدترین شکست ہوئی. مزاحمت کے بیانیے صرف لندن میں بیٹھے ہوئے کو سوٹ کرتا ہے. بلاول نے پنجاب سے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے. یہی صورتحال رہی تو پنجاب سے بھی نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا. مریم نواز اور شہباز شریف کی لڑائی کا نتیجہ صرف تباہی ہوگا. اور آخری جو 2-3 ان کے پوائنٹ تھے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عام رہنما ٹی وی پر آ کر اعتراف کر رہے ہیں کہ پارٹی میں گروپس ہیں. پارٹی کے عام رہنما اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں. یعنی نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں, یہ شاید اشارہ خواجہ آصف صاحب کی طرف ہے جنہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ہی کہا کہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ممکنات کا کھیل کھیلنے کے ماہر ہیں زرداری صاحب. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب 2023 میں شکست کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے خود پارٹی کے عام رہنماؤں کی جانب سے, تو الیکشن وہ کس منہ سے چلائیں گے؟ اور نواز شریف کو پارٹی کے مستقبل کی نہیں صرف اپنی ذات کی فکر ہے. یہ وہ پوائنٹس تھے امپورٹنٹ جو اس میٹنگ میں ان 7 اراکین نے کہے اور جس پہ بات ہوئی. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 31 دسمبر تک جیسے انہوں نے بات کی, اگر پارٹی کے حوالے سے کنفیوژن جو ہے بیانی کی دور نہیں کی جاتی تو پھر لگتا یہ ہے کہ آپ پارٹی میں نہ نون نہ میم نہ شین, جیسے آپ نے کہا کہ معاملہ آگے نکل چکا ہے, ایک نیا گروپ سامنے آ سکتا ہے جو مائنس شریف فیملی ہوگا. آپ کی ساری بات کمپریہنڈ تو ان شارٹ جو 7 اراکین ہیں یہ ڈائریکشن مانگ رہے ہیں کہ آئیدر ہمیں مزاحمت کا راستہ اپنانا ہے یا مفاہمت کا, لیکن ہمیں کلیئر ڈائریکشن دی جائے کہ ہم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے. عدیل, آپ کو جانب آؤں گی, کیا اب نواز شریف کے بعد, جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو شہباز شریف کے بیانیے پر بھی چلتے ہیں, لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب شہباز شریف کے ہاں بھی گرفت کمزور ہو چکی ہے اور اب ایک نئی ڈگر جو ہے وہ چل پڑی ہے؟ دیکھیں, لوگ تو کافی عرصے سے تنگ تھے اور جب سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں خود باہر بیٹھ کے انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ چند دن جیل کاٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے اور وہ کہتے ہیں انقلاب جو ہے میں لندن میں بیٹھ کے لے آؤں, تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے, ان کے جو اہم رہنما ہیں, ان کے ساتھی تھے, ان کے مشکل وقت میں ساتھ چلنے والے تھے, انہوں نے جیل کاٹی, ضمانتوں پہ باہر آئے, مشکل وقت کاٹا, اور اب وہ دیکھیں وہ کیوں اب خاموش ہیں. وہ ان کی خاموشی بیسیکلی اس طوفان کا پیش خیمہ ہے, کیونکہ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون, کوئی یہ جرت نہیں کرتا تھا. پھر اب آہستہ آہستہ جب شریف خاندان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, اب یہ چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں, ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی واقعی جو نون اور جو شین کا جو بیانیہ ہے یہ مختلف ہے. تو اس کے بعد جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے کہا جی یہ ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے, ان کی آپس کی لڑائی ہے, ہم تو الیکٹیبلز ہیں, اپنے بل بوتے پہ جیتتے ہیں, ہمیں تو نون کے ٹکٹ نہ بھی ملے تو ہم نے جیتنا ہے. اور واقعی یہ جو بھاری بھرکم لوگ ہیں, یہ جو الیکٹیبلز ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں ملے, اپنے اپنے علاقوں کے یہ ہیوی ویٹس ہیں, تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں. یہ کس پھر کون سی مزاحمت ہے یہ؟ آپ خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یا تو ادھر آئیں آ کے مزاحمت کریں. پھر آپ مزاحمت کر کس مقصد کے لیے رہے ہیں؟ کلیئرٹی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد مزاحمت جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں, اور یہ بات وہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو دشمن بنا کر آپ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتے.
مطلب آپ ایک اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے, اس کے ساتھ دشمنی اور آپ میں کلیئرٹی ہی نہیں ہے, خود لڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے واپس آنے کے حوالے سے اس سے پہلے ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, کیونکہ پارٹی کے اندر یہ تشویش ہے کہ ان کے آنے کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, پارٹی کو کون لیڈ کر رہا ہے. اب تو شہباز شریف صرف ایک نام کے صدر ہیں, اب یہ خود پارٹی کے لوگ یعنی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو پارٹی کی یعنی اس ٹرین کا انجن ہی کوئی نہیں ہے, تو لوگوں میں پریشانی اس لیے ہے کہ اب آگے ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی ہیں, اس کے آگے جنرل الیکشن آنے ہیں, تو اتنی زیادہ کنفیوژن ہے. پھر اس کے بعد یہ جو جس طرح صدیق صاحب نے بھی کہا کہ 2023 میں جی پہلے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی, جی شکست ہو جائے گی. آپ تو مورال ڈاؤن کر رہے ہیں پہلے ہی, آپ بیسیکلی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, اپنے ایجنڈے کے تحت آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں حکومت کو. مطلب آپ دیکھیں نا, اگلے ہم سیگمنٹ میں جا کے بات کریں گے, آرمی چیف نے بھی کل بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ تنقید برائے تنقید, عوام کی خدمت نہیں, تنقید برائے تنقید, عدم برداشت. اس کی وجہ سے نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے نقصان ایک یعنی جب ہم یہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں, یعنی نون لیگ اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا ہی رہی ہے, یہ اصل میں عوام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. جو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی. تو بیسیکلی تو شہباز شریف کو ان کی اندرونی لڑائیوں نے ڈس فنکشنل کر دیا ہے. تو اچھا اب دیکھیں, اب بلاول اس وقت جو ہیں لودرا میں وہ ریلی نکال رہے تھے ابھی اب سے کچھ دیر پہلے. بلاول ایک بہت بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے, بلاول ان کے لیے تھریٹ ہے, اور یہ ان کے لیے پریشانی ہے. پنجاب کے اندر یعنی ایک پریشانی پاکستان تحریک انصاف کی یہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی, بلاول جو آئے ان کے لیے پریشانی بن گئے ہیں. اب وہ ظاہر ہے انہوں نے پراپر لانچ کر دی ہے مہم. تو پھر گلگت بلتستان, اے جے کے اور یہ جو سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا, یہ اس کا نتیجہ ان کو خدشہ ہے کہ یہی ایپیسوڈ اب آنے والے انتخابات میں, اب جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس کے بعد جنرل الیکشن ہے, اس میں بس ہم جائیں گے. تو اب یہ جو پہلے کوئی رسک نہیں لیتا تھا, کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا, یہ 7 ارکان کی جو میٹنگ ہوئی ہے. لیکن اگر عدیل اشارہ آیا بھی ہے مائنس شریف خاندان کا, تو اشارہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے آیا ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی ایک, اب دیکھیں نا, اب یہ بھی ایک یعنی کنسپیریسی کہ جی اس میں بھی شاید کوئی جوڑ توڑ کر رہا ہو, یہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. دیکھیں آپ جس انداز میں انہوں نے پچھلے 2-3 سال میں پارٹی کو چلایا ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ٹف ٹائم دینا تھا, یہ دے سکتے تھے. اتنے بلنڈرز ان سے بھی ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے, وہ سیکھ رہے تھے. وہ 3 برسوں میں ان کی نالائکیوں کی وجہ سے بغیر کسی ریزسٹنس سے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگ پڑے ہیں. اس دوسری جانب بلاول جو ہیں وہ پنجاب میں آ گئے ہیں. اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کوئی بالکل ڈائریکشن لیس پارٹی ہے. ڈائریکشن لیس پارٹی میں جو الیکٹیبلز ہیں, یہ الیکٹیبلز بنیادی طور پہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے. جو عام آدمی کا ووٹ ہوتا ہے نون لیگ میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑتا ہے, لیکن جو الیکٹیبلز ہیں یہ ہمیشہ سے شہباز شریف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن اب شہباز شریف جو ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بھی انیشیٹو لینے کو تیار نہیں ہے, تو اب آہستہ آہستہ یہ 7 کا جو گروپ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ جو 31 دسمبر تک کی جو ڈیڈ لائن ہے, اس سے پہلے چیزیں واضح ہونی شروع ہو جائیں گی کہ اس طرح نہیں چلے گا. لیکن صدیق, آپ کو نہیں لگتا کہ بار بار مریم بھی یہ کہتی ہیں, اور شریف نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ بیانیہ وہی ہوگا جو نواز شریف کا ہوگا, تو کیا سٹل پارٹی کو کلیئرٹی ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ماریا, جب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات ہوتے تھے, اور فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے اختلافات ہوتے تھے, تو ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ یہی باتیں کرتے تھے. ظاہر ہے ہمیں بھی اندر سے کوئی خبر دیتا تھا نا, ان کے اپنے لوگوں میں سے کوئی بتاتا تھا کہ یہ اندر ہوا ہے, یہ لڑائی ہوئی ہے. تب یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے یہ سازش ہے ہمیں لڑوانے کی کوئی. اور مریم صاحبہ نے آپ کو وہ بڑا وہ کلپ چلتا ہے, ہاں 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے, وہ اس کلپ بہت زیادہ چلتا ہے. لیکن اب مجھے بتائیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے آصف علی زرداری کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ آصف علی زرداری پہ اعتماد مت کرو, تو پیپلز پارٹی نے اعتراض نہیں کیا, میری اپنی پارٹی نے میرے خلاف مہم چلا دی ہر جگہ پہ, سوشل میڈیا پہ, کہ یہ تو سبوتاج کرنا چاہتا ہے اتحاد کو, یہ تو پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کر رہا ہے. کہتے ہیں جب لو افیئر کا اختتام ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے, تو پھر پی ایم ایل این نے ان کو گالیاں دی پیپلز پارٹی والوں کو, اور گریبان سے پکڑ لیا. وہ کہتے ہیں یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دو آپ جپی ڈال لیں پھر آپ گالیاں دینے لگ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں گراؤنڈ ریالٹیز کو, اس کے مطابق کسی سے آپ ایکسپیکٹیشنز رکھیں. دیکھیں یہ اگر بیانیہ ایک ہی ہے تو آپ سن لیں, خواجہ آصف صاحب کا بیان کا انٹرویو سن لیں, اور شاہد خان عباسی کا انٹرویو سن لیں,
جو باتیں خواجہ آصف نے کی وہ سب کی سب مریم صاحبہ اور نواز شریف کے بیانیے کی کے خلاف تھیں، اور جو شاہد خاقان عباسی نے باتیں کی وہ سب شہباز شریف کے بیانیے کے خلاف تھیں. اور کئی بار یہ اب کوئی راز نہیں رہا، کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بیانات کو آ کے اور ان کو نگیٹ کیا ہے، اس کے خلاف بیان دیا ہے. اور ابھی بھی دیکھیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ قومی حکومت ہونی چاہیے، مریم نواز صاحب کہتے ہیں ان کی ذاتی رائے ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پارٹی صدر کی یہ وہاں پہ وقت ہے اور یہ حیثیت ہے اور یہ صورتحال ہے. تو اس لیے اختلافات ہیں، بہت شدید ہیں. اور یہ جو ہم نے آج سٹوری دی ہے، آپ دیکھیں گی کچھ دنوں کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونے لگ جائے گی. یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، یہ اب ایسے نہیں چل سکتا جیسے. اور پھر ایک اور بات جو عدیل بڑائی صاحب کہہ رہے تھے، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا بڑائی صاحب کی بات میں. اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کے ساتھ اس لیے الیکشن میں نہیں جایا جا سکتا کیونکہ ہر پانچواں چھٹا گھر جو ہے وہ کسی نہ کسی فوجی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور جب ایک جماعت کے بارے میں پرسیپشن یہ بن جائے کہ وہ فوج کی دشمن ہے. اور ابھی نواز شریف نے کیا کیا تقریر میں، آخری تقریر میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پہلے کہتے تھے میں چند جرنیلوں کے خلاف بات کرتا ہوں، اب انہوں نے چند لاکھ فوجیوں کی بات کی، ادارے کی بات کی. اور پھر اس حد تک کہہ دیا کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں. یعنی اتنی سطحی آرگومنٹس کے اوپر آپ آ گئے اور آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے جو آرمی چیف نے باتیں کی اس پہ اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن میرا آپ دونوں سے سوال بھی یہ ہے کہ وہ پارٹی جو کافی بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی، اور عموماً اگر میں بات کروں تو پنجاب کی تقریباً سب سے بڑی جماعت اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو اچانک سے اس کی مقبولیت کہاں گئی، کیوں کھو گئی؟ کیا سیاست میں کہاں پر یہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں ماریا، عمران خان جو یہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھلاتے تھے، اس وقت تو ایک سیاسی بات لگتی تھی. لیکن اب نا یہ بات واقعی ٹھیک لگتی ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت میں یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا اگر ہاتھ اٹھا ہے تو آپ اتنے ناکام ہو گئے ہیں کہ حکومت چلانا تو چلیں بڑی اور بات ہوتی ہے، آپ سے اپوزیشن بھی نہیں چل رہی. یعنی اتنی بڑی جماعت، یعنی آپ پنجاب کی حقیقت تھے، آپ پنجاب کی حقیقت ہیں، لیکن آپ پنجاب میں ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. آپ سے خود کے پارٹی کے معاملات ہی نہیں چل پا رہے. وہ طاقت کہاں گئی، وہ سٹرینگتھ کہاں گئی؟ وہ تو گھر کے اندر انتشار نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ ایکسپوز ہونا بڑی خوفناک چیز ہے، جس سے عمران خان کی وہ بات درست ہوتی نظر آ رہی ہے جو وہ کہا کرتے تھے کہ امپائر ملا کے کھلاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے سارا سیٹ اپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہو تب آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اکیلے اپوزیشن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صورتحال ہے جی ان کے کہ یعنی یہ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی لڑائی کیا ہے؟ دیکھیں نظریہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی تحریک کے پیچھے، اس کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے. ان کا نظریہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی، اس لڑائی میں ہے. یعنی اگر ان کی طرف کو دستے شفقت ان پر کو رکھ دیا جائے تو وہ تمام چیزیں، دعوے، نعرے، اور یہ سب کو پتا، پارٹی کے اندر بھی پتا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ اتنا نقصان پہنچا چکے ہیں کہ اب ان کے اپنے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اب اس نظریے کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، جتنا آپ نے ڈنڈ ڈال دیا پارٹی کو، اب آپ جو الیکٹیبلز ہیں ایٹ کلیئر کریں ڈائریکشن. بالکل ایسا ہی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیم ہے تو وہ کوچ کے بغیر چلتی، ویسے کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو وہ لیڈر کے بغیر نہیں چل سکتی. اس پارٹی کا جو لیڈر ہے یا جو اس کا ہیڈ ہے اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے کل یوم دفاع کے موقع کے اوپر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ان کا اشارہ کن اندرونی دشمنوں کے اوپر تھا اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھے کچھ لوگ بیرونی دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں ان اندرونی انتشار پھیلانے والے عناصر سے سختی سے نمٹنا ہوگا. ناظرین یوم دفاع کے موقع کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کا بیان سامنے آیا ہے. عدیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا اینڈ سیکنڈلی یہ کن اندرونی دشمنوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی جانب سے؟ دیکھیں یوم دفاع کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف نے جب یہ کہا نا کہ اب براہ راست حملے کی بجائے کسی ملک کی جو نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنا، ملک کی یکجہتی پر حملہ کرنا، اور اس کے لیے جو کمیونیکیشن کے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو جدید ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کل ان کی جو سپیچ ہے اس میں سب سے بڑا جو ملک کو درپیش چیلنج جو نظر آیا وہ یہی آیا کہ کس طرح کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے اندرونی
عناصر کو استعمال کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے واضح کر دی ہے اور جو اب نظر آ رہا ہے کہ ان اندرونی عناصر پر اب ہاتھ ڈالنے کی باقاعدہ یہ طے کر لیا گیا, کیونکہ اب گنجائش نہیں ہے. کتنے آپ نرمی سے برتیں گے, کتنی نرمی برتیں گے ان کے ساتھ. یہ اندرونی عناصر بیٹھ کے ان بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل کے پاکستانی سوسائٹی کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر, ہائیبرڈ وار, یہ جو بار بار یہ پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پہ یہ لفظ بہت زیادہ سننے کو جو مل رہا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں. اب جو جنگ ہے یہ غیر روایتی طریقوں سے لڑی جا رہی ہے. اب دشمن اس طرح سے آپ کے سرحدوں پر حملے نہیں کرتا, ملک پہ حملے نہیں کرتا. اچھا جب کرتا ہے تو اس نے دیکھ لیا نا وہ جو 26-27 فروری کو کیا ہوا, منہ کی کھانی پڑی. تو پھر اس طرح یہ اس طرح چھپ کر اندرونی کچھ لوگوں کو ملاتا ہے پھر ساتھ, اور پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن آ کر ہماری جو سوسائٹی کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ مس انفارمیشن, غلط جو ہمارے اداروں سے متعلق یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ہماری حکومتوں سے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بنیادی طور پر یہ چیلنج. اچھا یہ ساری بات انہوں نے کیوں کی؟ اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کس طرح دیکھیں افغانستان کی فوج چند منٹس میں کہاں گئی, نظر ہی نہیں آئی نا. اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا. لوگوں نے وہاں پر فوج کو پتھر مارے, طالبان کو وہاں ویلکم کیا, کیونکہ وہاں فوج کے خلاف نفرت تھی. یہاں پر فوج کی اور عوام کی ایک بانڈنگ ہے, ایک محبت کا رشتہ ہے. دشمن کو یہ ہضم نہیں ہوتا. اس نے بڑے طریقے آزما لیے, اس نے بڑی انویسٹمنٹس کر لی, وہ اس رشتے کو نہیں توڑ سکا. جب تک وہ اس رشتے کو توڑنے میں ناکام رہے گا, انشاءاللہ ناکام رہے گا, اس وقت تک وہ ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جو 5th جنریشن وارفیئر, یہ ہائیبرڈ وار ہے, یہ سب سے زیادہ اس رشتے کو نقصان پہنچاتی ہے, اس بانڈنگ کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طرح آرمی چیف صاحب نے کہا کہ فوج کی کامیابی عوام کی حمایت پر منحصر ہے. تو یہ جو کامیابی ہے یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی, اور اس میں ہمارے جو اس میں صرف ظاہر اکیلے فوج کچھ نہیں کر سکتی, اس میں ہمارے ادارے کچھ نہیں کر سکتے. اس میں عوام کو بھی سمجھنا ہوگا, عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا, اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا. اور اب یہ جو جدید طریقہ ہے جنگ کا, اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمن کو شکست دے گا. لیکن اس میں دشمن پہچاننا بڑا مشکل ہے. لیکن اب ان اندرونی عناصر سے نمٹنے کا ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ بڑا خوش آئند ہے آرمی چیف کا یہ جو اعلان ہے, اور یہی سب سے زیادہ کنسرن کی بات جو ہے ان کی سپیچ میں نظر آئی. اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی کہ جو کسی فرد کو, گروہ کو علاقائیت, لسانیت, نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یعنی یہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, اب ان چیزوں پہ فل سٹاپ لگ چکا ہے, اور اب ریاست ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں انہوں نے آگے بڑھنے کا جو ویژن بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو بقا ہے جمہوریت میں ہی ہے. لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں دبے لفظوں میں انہوں نے یہ جو ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, ان کو بھی کہا تنقید برائے تنقید, انتشار, عدم برداشت, اس کی بجائے عوام کی خدمت. لیول پر جب رپورٹس آتی ہیں تو عوام کی خدمت. اچھا پھر صدیق صاحب, آرمی چیف صاحب نے کل جو بات کی نا کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کی اور میری اکثر اس پہ یعنی یہ بات ہوتی ہے, جس طرح ٹیلی ویژن چینلز کی ریٹنگ ہوتی ہے نا, اس طرح سیاست میں کام کرنے کی بھی کوئی شاید ریٹنگز ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پل بنا دیے جاتے ہیں, وہ منصوبے بنا دیے جاتے ہیں جو نظر آتے رہیں, چاہے عوام کے جیب سے پیسہ نکلتا رہے, وہ قرضوں کے سود پر لگتا رہے, لیکن جو ترجیحات کیا ہونی چاہیے, تعلیم, صحت, پاپولیشن کنٹرول, کلائمیٹ چینج, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور سب سے بڑا ایٹم بم سے بڑا خطرہ جو ہے یہ پاپولیشن ہے. مجال ہے کوئی کسی نے اس پر کوئی توجہ دی ہو. وہ روایتی طریقوں سے عدیل رہا بھی نہیں ہے. میں صدیق کی جانب کانورسیشن لے کے جاؤں گی, جس میں ابھی عدیل نے بھی بات کی ہے کہ فوج کے شانہ بشانہ عوام تو ہمیشہ سے رہی اور آگے بھی رہے گی, لیکن اب جنگ کے پہلو بہت ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. اب ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی ہے. اب جس طرح عدیل نے بھی بات کی کہ اب 5th جنریشن وار ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح سے ہمیں مس انفارمیشن کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں
کہ اب جو ادارے ہیں ہمارے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور جس طرح کی پرفارمنس ریکوائرڈ ہے کیا اس لیول پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں جتنا بڑا یہ چیلنج ہے اور جتنا بڑا یہ ایشو ہے جو پاکستان کو اور ریاست کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار اتنا ہی سطحی اور غیر سنجیدہ ہے. اور اسی پروگرام میں بات کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہاں پر جو FIA کی کارکردگی ہے. دیکھیں زیادہ کس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ جو آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، فوج کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کس نے اس کو دیکھنا ہے؟ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے. FIA کے سائبر کرائم ونگ اس وقت ایک ہی کام کر رہا ہے اور وہ ہے پاکستان کی فوج پہ حملے کرنے والوں کو ہیرو بنانا. کیسے ہیرو بنانا؟ غلط ان کو نوٹس جاری کرنا، بغیر تاریخ کے نوٹس جاری کرنا، ان کو واٹس ایپ کرنا، وہ نوٹس غلط انداز میں طلب کرنا، غلط انداز میں گرفتار کرنا، پھر عدالتوں سے وہ جا کے اور ان کو ریلیف ملنا، پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت 3 شخصیات جو اس وقت ہائیبریڈ وار میں جو لوگ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو اندرونی دشمن لڑ رہے ہیں ان کو اگر ہیرو بنا رہی ہیں 3 شخصیات، تو اس میں کریڈٹ گوز ٹو بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ FIA کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے FIA کو بہتر بنانے کی بجائے پتہ نہیں اب تباہی اور بربادی میں ان کا کتنا کردار ہے، یا ان کی نااہلی ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے، یا بدنیتی شامل ہے، یا پتہ نہیں کیا ہے. یہ بہرحال پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے، اداروں کو دیکھنا چاہیے، ہمارے مقتدر جو شخصیات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے ٹھیک کارروائی ان کے خلاف نہ کر کے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے بعد DG FIA سنول عباسی صاحب، اور تیسرے جو سائبر کرائم ونگ کو بابر بخش صاحب دیکھتے ہیں. یہ 3 ماریا وہ شخصیات ہیں جو ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور اب تک آپ دیکھیں جتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ان کو ہیرو بنایا اور کچھ بھی نہیں کیا. بڑی بڑی شخصیات کہتی ہیں کہ ہم نے ان کا نام پہلی بار سنا تھا جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی، لیکن کارروائی کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہیرو بن گئے. لوگوں کو مزید پتہ چلا، انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو کوریج دی. کس کی وجہ سے؟ ان 3 شخصیات کی وجہ سے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹھیک انداز میں. جتنا بڑا یہ ایشو ہے اتنی ہی غیر سنجیدگی ہے. لیکن ایک ہی امید ہے اب کہ فواد چودھری صاحب، اور اس وقت جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا PDMA، انہوں نے کہا آرمی چیف نے جو کہا درست کہا، فیک نیوز اور ان ساری ایشوز پہ انہوں نے کہا اب ہم PDMA لا رہے ہیں. اب امید ہے فواد چودھری صاحب سے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ کسی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. اور PDMA اگر نہیں آتا تو ماریا یہ کہنے کے لیے تو ہم سارے کہتے رہیں گے کہ چیلنج سب سے بڑا ہے ریاست کے لیے، لیکن اس چیلنج کو نہ تو اس ایشو کو روکا جا سکتا ہے، نہ پاکستان کے اندرونی دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے. جہاں ایک طرف ان اصلاحات کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ ناظرین بریک کے بعد نظام و انصاف میں اصلاحات پر بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فوجداری نظام و انصاف میں اصلاحات نئی لائی جا رہی ہیں، پہلی دفعہ ایسا سٹیپ لیا جا رہا ہے. عدیل میں چاہوں گی اس تمام کی آپ ڈیٹیلز شیئر کریں، کیا نئے ریفارمز اس وقت لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو بھی حکومت آتی ہے کہتی ہے جی انصاف فراہم کیا جائے گا، انصاف کی تیز ترین فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن اس میں کیا کچھ نہیں جاتا تھا کیونکہ بنیادی چیز ہے قانون. عدالتوں نے بھی قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. جو حکومتیں یہ کہتی تھی عدالتیں انصاف میں تاخیر کرتی ہیں، عدالتیں کہتی تھی. جسٹس حسن سید کھوسہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ مقننہ کا ہے، یہ کام جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ہے، انصاف دینا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے. اب پہلی مرتبہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ بہت بڑا ریفارمز کا پیکج یہ نہ صرف تیار کر لیا گیا بلکہ وزارت قانون نے منظوری کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھجوا دیا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں. اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے، قانون شہادت ہے، پاکستان پریزن رولز ہیں، کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ ہے، اس میں ریلویز ایکٹ ہے. یعنی یہ وہ قوانین ہیں جو انگریز ہمیں بنا کے دے کے گیا تھا. ہم نے مجال ہے اس میں ایک لفظ کی بھی کوئی ترمیم کی ہو. مثلا ایک قانون میں ہم نے ترمیم کی بھی جو قانون شہادت سے متعلق ہے، تو صرف نام تبدیل کر دیا، ہیڈنگز تبدیل کر دی. آج جدید دور کے تقاضے بدل گئے ہیں، جرائم کے نت نئے طریقے آ گئے ہیں، قانون آج بھی ہمارا صدی پرانا ہے. تو اب یہ اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یہ عام آدمی سے جڑا ہوا معاملہ ہے، یہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا معاملہ ہے. اور اس میں اب جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے نا ہر مرتبہ قانون بن جاتا ہے امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن جنہوں نے کرنی ہوتی ہے ان سے مشاورت ہی نہیں ہوتی. تو اس مرتبہ اس ڈرافٹ کی تیاری میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی گئی ہے. اس میں صوبائی پولیس سے مشاورت کی گئی ہے،
اس میں اسلام آباد پولیس سے مشاورت کی گئی ہے, اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پروسیکیوٹر جنرل سے مشاورت کی گئی ہے, وکلاء سے مشاورت کی گئی ہے, این جی او سے مشاورت کی گئی ہے, صوبائی ہوم سیکریٹری سے کی گئی ہے, اٹارنی جنرل آفس سے کی گئی ہے, تو اس میں ایڈوکیٹ جنرل کے جو آفس ہیں ان سے کی گئی ہے, اور لا اینڈ جسٹس کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا دفتر ہے. یہ 1981 سے لے کے اب تک رپورٹیں آپ کے سسٹم میں بہتری کے لیے بھیجتا رہتا ہے, وہ فائلوں میں جا کے لگتی رہتی ہیں, ریکس میں پڑ جاتی ہیں. پہلی مرتبہ 1981 سے لے کے اب تک کی جو دی گئی جتنی سفارشات ہیں ان سفارشات کو غور میں لایا گیا ہے, ان سے مدد لی گئی ہے, اور یہ ڈرافٹ بھجوایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کو, اور آنے والے چند دن میں یہ خوشخبری سننے کو ملے گی کہ ظاہر ہے اس کی جب کابینہ منظوری دے گی تو بل کی صورت میں یہ پارلیمان میں نظر آئے گا, اور اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ میں ریزسٹنس پیش آئی تو پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے بھی اسے منظور کروایا جائے گا, کیونکہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. اور اس میں ایک دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں بڑی امپورٹنٹ جو ہیں, کہ جو جج صاحبان ہیں جو ماتحت عدالتوں کے, ٹرائل کورٹس کے, ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیس کیوں نہیں نمٹا گیا. ایک جو ٹائم فریم قانون میں دیا گیا ہے وہ مہینوں سالوں والا کام ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا معاملہ ہے, اب تو ایویڈنس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے, الیکٹرانک ڈیوائسز, وہ ساری چیزیں جب عدالتوں میں جاتی ہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو آٹومیشن, الیکٹرانک اور ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال, ایف آئی آر کا جو اندراج ہے, اس کا طریقہ کار, اس کا مؤثر اور تیز ترین طریقہ کار یہ متعارف کروایا جا رہا ہے. اور اس میں چاہتا ہوں کہ صدیق جان صاحب بھی اپنی انپٹ دیں. میں صدیق سے ہی جاننا چاہوں گی, صدیق جس طرح سے بھی عدیل نے بھی بات کی ہے کہ شواہد ریکارڈ کرنے کے لیے اب الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا, یہ انوویشن کتنے اچھی ثابت ہو سکتی ہے آگے اگر ہم انصاف کی بات کریں تو اس کے ڈیلیورنس میں؟ میں ہماری اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو بڑائی صاحب نے خود ہی اپنی گفتگو میں یہ کہہ دیا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا, اصلاحات لائی جا رہی ہیں, اللہ کرے ان پر عمل درآمد بھی ہو. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے وہ جو بڑائی صاحب نے بتایا, جو اصلاحات آ رہی ہیں بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا, اس میں جو یہ ہے نا کہ ایک سول جج ہے, ایک ٹرائل کورٹ کا جج ہے, اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے ایک ماہ میں کتنے کیسز کا فیصلہ کیا. اور عدیل بڑائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک سٹیپ آگے بھی ہمیں جانا چاہیے, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹرائل کورٹ کے اس جج نے, اس سول کورٹ کے جج صاحب نے اگر ایک مہینے میں 10 فیصلے کیے ہیں, یہ بھی رپورٹ کہیں نہ کہیں بننی چاہیے کہ وہ فیصلے جب آگے ہائی کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ تک گئے تو کتنے اس کے فیصلے برقرار رہے. ایک وقت ہوتا تھا عدیل بڑائی صاحب, جو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم سنتے ہیں سینئر وکلا سے اور پرانے لوگوں سے, کہ ایک وہ وقت تھا جب ٹرائل کورٹ کا جج, سول کورٹ کا جج جو فیصلہ لکھتا تھا وہ اوپر جہاں تک جاتا تھا وہی فیصلہ برقرار رہتا تھا, اتنا شاندار وہ فیصلہ ہوتا تھا. اب کیا ہے, اتنی جلدی میں فیصلے دیے جاتے ہیں اور وہ اوپر ہائی کورٹ سے جا کے کالعدم ہو جاتے ہیں, سپریم کورٹ سے جا کے کالعدم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک جج نے اگر 10 فیصلے مہینے میں کیے ہیں اور اگر ان 10 میں سے 8 فیصلے اس کے غلط ثابت ہوئے ہیں اوپر جا کے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, تو کیا اس جج کو پھر عہدے پہ رہنا چاہیے؟ تو اصل بات یہ ہے ماریا کہ لوگوں کو بڑی توقعات ہیں اس حکومت سے, فروغ نسیم صاحب سے, کہ یہ اصلاحات لائیں گے, اور سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کو اپنی ماتحت عدالتوں کو دیکھنا چاہیے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے. آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے باہر جا کے کسی بھی شہر میں کہیں بھی چلے جائیں, نکلنے والوں سے بات کریں, کسی کا کیس 10 سال سے چل رہا ہوگا, کسی کا 15 سال سے, کسی کا دوسری نسل, تو کسی کی تیسری نسل بھی وہ کیس بھگت رہی ہے, اور انصاف نہیں ہوتا, جلدی فیصلے نہیں ہوتے, کرپشن نیچے بہت زیادہ ہے, بد انتظامی بہت زیادہ ہے, لوٹ مار بہت زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو نہ صرف حکومت کو دیکھنا ہوگا بلکہ سب سے زیادہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو میں عدیل آپ کو جانے باؤں گی, جس طرح سے بھی آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز اینڈ اسی پہ کیا تھا کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا شواہد کو لے کر آنے کے لیے, ان کا ریکارڈ کے لیے, تو کتنا یہ انصاف کی ڈیلیوری اس سے زیادہ بیٹر ہو سکے گی؟ دیکھیں جی آج کل کے ایویڈنس کس طرح ریکارڈ ہوتے ہیں, آج کل تو دیکھیں ٹیلی فون کنورسیشنز ہیں, جب آپ ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں, بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس انداز میں, کیونکہ قانون پرانا ہے. جس دور میں یہ قانون بنا تھا ٹیلی فون ڈیوائسز تو دور کی بات, کسی کو ٹیلی فون کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے, یہ انگریز دور کا بنا ہوا قانون ہے, یعنی ریلویز کا قانون نہیں تبدیل ہوا ہوا. پھر اسلام آباد میں آپ یہ دیکھیں کہ فرانزک ایجنسی کا قانون ہی موجود نہیں, یعنی پاکستان کے کیپٹل میں فرانزک ایجنسی آج کے جدید دور میں جب ایویڈنس کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہ قانون ہی موجود نہیں ہے, وہ قانون نہیں بنے گا. اس کے علاوہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, اب تو ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے, لیکن
جب سزائیں دینے کا معاملہ آتا ہے جج نے دیکھنا قانون کو, قانون میں ایسی چیز لکھی کوئی نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں جب ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے معاملے میں آٹومیشن, جدید یہ جو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے یہ آئے گا, تو اس سے انصاف کی جو فراہمی ہے اس میں نہ صرف تیزی آئے گی, یہ جو ایکسپیڈائٹ ہوگا معاملہ, فیئر ٹرائل جو ہے یہ یقینی بنے گا. پر دعا گو ہیں جی یہ امپلیمنٹ بھی ہو. بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, عام آدمی سے ریلیٹڈ کام ہے. بالکل نئے وقت کے ساتھ جب نئے تقاضے آتے ہیں تو ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل کے پروگرام تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.